रहमान मंजिल में एक रौनक लगी हुई थी। मारिया राबिया अपने बच्चों समेत आई हुई थी। साथ अभी हॉस्पिटल से आया तो उनके पास ही बैठ गया। बेटा, अब तुम कुछ दिन छुट्टी ले लो। मेरे ख्याल में तुम्हारी शादी की अभी इसके साथ ही तैयारी हो जानी चाहिए। माजिद ने बताया है कि हमारी बहू रहा आ रही है। मेरे ख्याल में बासित सिबका की शादी के साथ साथ तुम्हारी भी रखी जाए। मैं तो तैयारी करने लगी हूँ बस। मैंने तो तुम्हारे बाबा से भी बोल दिया, माजिद से बोले खुद भी आ जाए तो मैं बस तुम्हारे फरीदे से फारिग हो जाऊं। सुंदस बेगम ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। दिल में दबी मोहब्बत आंखों में दिखने लगी थी। वो तो बरसों से राह को चाहता था और आज फाइनली वो वापस आ रही थी। रहमान मंजिल में इस वक्त 3 फैमिलीज रहती हैं। रहमान मंजिल के 3 हिस्से बनाए गए थे। वैसे तो रहमान साहब के 4 बेटे थे। सबसे बड़े आबिद साहब जिनकी बीवी सुंदस बेगम थी। उनका इकलौता बेटा डॉक्टर साद खानदान का सबसे बड़ा चश्मो चिराग था, जिसका निकाह आज से 15 साल पहले रहमान साहब ने अपने दूसरे नंबर के बेटे माजिद की इकलौती बेटी राहा, जो कि 7 से 8 साल छोटी थी, उससे कर दिया। फिर इसके बाद 2 बेटियां राबिया मारिया, जो कि दोनों ही शादीशुदा थी। तीसरे नंबर पर बेटे कासिम, जिनका बड़ा बेटा बासित और छोटा राशिद था। बेटियां अनीसा नफीसा और सबसे छोटे आसिम, उनकी बेटी सिबगा आलिया थीं। और बेटे जैद जियाद। सिबगा और बासित और अनीसा नफीसा, जैद जियाद और राशिद आलिया आपस में मनफूस रूप थे। सिर्फ मारिया राबिया ही खानदान से बाहर ब्याही गई थी, बाकी सबके रिश्ते खानदान में ही तय थे। बड़ी माँ, हमारी भी करवा दो ना शादी, जैद ने अचानक से कहा तो सब उसे घूरने लगे। बरखुरदार, पहले अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, फिर कुछ बन जाओ, उसके बाद करेंगे शादी। नकम्मे पिछले सेमेस्टर में भी फेल हुए थे। चले हैं शादी करने, सीखो कुछ साद और बासी से। आसिम ने तंजी अंदाज में कहा तो वह सर खुजा कर रह गया। बाकी सब उसकी इज्जत अफजाई पर हंसने लगे। चले, आप लोग जो करना चाहते हैं कीजिए, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, साद ने कहा और उठकर अपने कमरे की जाने पड़ गया। कमरे में आकर उसने साइड टेबल पर पड़ी हुई अपनी निकाह की फोटो उठाई। जब वो 18 साल का था और इंतहाई गुस्से में खड़ा था और उसके साथ 10 साल राहा थी, जो कि मुस्कुरा रही थी, क्योंकि 10 साल की उम्र में राहा को ये नहीं पता था कि ये शादी जिंदगी भर का रिश्ता है, मगर वो जानता था और वो गुस्सा भी था, क्योंकि इसका भी शादी करने का कोई इरादा नहीं था, मगर शबनर से मना कर ही दम लिया था। फिर माजिद और रिमशा निकाह होते ही कुछ अरसा वहां पर पाकिस्तान रहे, क्योंकि रहमान साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। फिर उनकी वफ़ात हुई तो दोबारा वापस लंदन चले गए, क्योंकि रिमशा यहाँ पर रहना नहीं चाहती थी। वो शुरू से जॉइंट फैमिली के खिलाफ थी और शादी के शुरू में ही खुशकिस्मती से माजिद की जॉब लंदन की एक कंपनी में लग गई तो वो वहाँ चला गया। और अब जब वो यहाँ पर आए तो रहमान साहब ने आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए उनकी बेटी का रिश्ता अपने लाडले पोते से तय कर दिया। फिर मरने से कब्ल निकाह भी कर दिया और 13 साल गुजर चुके थे, मगर वो लोग वापस नहीं आए। अब तो राह 25 साल की हो चुकी थी और वो खुद 32 साल का था और एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर के फराइज अंजाम दे रहा था। उसने तस्वीर को देखते हुए मुस्कुराते हुए राह को तस्वर किया। तुम कैसी दिखती होगी अब, मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत बेताब हूँ। वह तस्वीर पर हाथ फेरते हुए दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुआ। मोबाइल की बेल बजने पर वो चौंक कर मोबाइल की जानिब मतवज्जा हुआ तो डॉक्टर हारून की कॉल थी। डॉक्टर साहब, हमें एक सेमिनार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है, कल तैयार रहिएगा। डॉक्टर हारून ने कहा तो उसने हाँ में जवाब देते ही वो एक कॉल काट दी। अगले दिन सुबह सुबह लाहौर से कराची के लिए निकल गया। लंदन की सर्द शाम में राहत तारकोल की सड़क पर अपनी साइकिल चलाती घर की तरफ जा रही थी। उसकी ये हमेशा से ही आदत रही थी, वो जहाँ भी जाती साइकिल पर जाती थी, क्योंकि इसके नज़दीक साइकिलिंग एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो कि आपको एक्टिव रखती है। वो एक फिजियोथेरापिस्ट थी, तो इन चीज़ों को बहुत ख्याल रखती थी। वो घर पहुंची तो रिमशा बेगम लिविंग रूम में बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। हाय मॉम, डैड नहीं आए? वो रिमशा के सामने बैठते हुए बोली। हाँ, बस आते ही होंगे, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। रिमशा बेगम कहकर अपनी हेल्पर जूलिया को आवाज़ देने लगी। अब तुम्हारी हाउस जॉब खत्म हो चुकी है, किसी हॉस्पिटल के लिए अप्लाई कर लो। खाने की टेबल पर अचानक से रिमशा बेगम ने कहा, मेरे ख्याल में तुम्हें पाकिस्तान जाकर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी रुखसती हो जानी चाहिए। आज मुझे भाई साहब का फ़ोन आया था। माजिद साहब ने अचानक से बात छेड़ी तो उसे नवाला अपने हलक में अटकता महसूस हुआ।
اس نے رمشا بیگم کی طرف دیکھا جو کہ بے یقینی سے ماجد کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مطلب کیا ہے آپ کا ماجد؟ ہماری بیٹی پاکستان رہے گی؟ ڈسکسٹنگ، یہاں آنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ میں تو پہلے ہی اس بچپن کی شادی کے بہت خلاف تھی، اسے ختم ہو جانا ہی بہتر ہے۔ باقی وہ اگر ختم نہیں کرنا چاہتا تو اسے کہو یہاں ہسپتال ہے، اپلائی کر لے، یہاں رہے۔ لندن میں ترقی کے چانسز بہت ہیں، وہاں پاکستان میں کیا رکھا ہے؟ ایک چند پیسوں کی جاب کر رہا ہے وہاں، اس سے زیادہ میری بیٹی کما لیتی ہے یہاں پر۔ میری بیٹی پاکستان میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی، مجھے پتا ہے، اسی لیے بہتر یہی ہوگا یا تو وہ یہاں آئے یا پھر طلاق دے دے۔ رمشا بیگم نے حتمی انداز میں کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ میرے ابا جی نے یہ رشتہ طے کیا تھا اور تم اسے ختم کرنا چاہتی ہو؟ ماجد صاحب نے چمچ پلیٹ میں پٹکتے ہوئے کہا اور دوسرے ہی پل دونوں میں لڑائی ہو چکی تھی۔ وہ پریشان سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ بس کر دیں آپ لوگ، اور بابا ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں جسٹ نہیں ہو سکتی جوائنٹ فیملی میں، نیو۔ راہا نے غصے سے کہا تو ماجد صاحب نے بے یقینی سے اپنی لاڈلی کو دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹے؟ وہاں سب لوگ تمہارے منتظر اور ساتھ کوئی جاہل انسان تو نہیں ہے؟ اسے اسپیشلائزیشن کی ہے امریکہ سے اور وہ وہاں پر بہت اچھی جاب کر رہا ہے۔ ماجد صاحب نے اسے کنونس کرنا چاہا، سوری میں یہ نہیں کر سکتی، اور میں ایک ایسے انسان کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہوں جس سے میں جانتی تک نہیں ہوں، اور بچپن مجھے نکاح کا مطلب نہیں پتا تھا، میں تو جسٹ ایک انجوائمنٹ سمجھ رہی تھی، اور پلیز آپ مجھے فورس مت کیجیے، وہ حتمی انداز میں بولی تو رمشا بیگم نے فاتحانہ انداز میں ماجد کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھا۔ انہیں تو ویسے بھی سسرال والوں سے خدا واسطہ کا بیر تھا، حالانکہ کوئی بھی انہیں کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن نہ جانے وہ سب سے کیوں نفرت کرتی تھی۔ یہی بیداری اور نفرت انہوں نے اپنی بیٹی کے اندر بھی ڈال دی تھی۔ ماجد صاحب کھانا چھوڑ کر چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ اپنے ڈیڈ کو ناراض نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے وہ کافی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اگلے دن صبح وہ ان کے پاس آئی تو ماجد صاحب نے اس سے بات نہیں کی۔ اب آپ مجھے ایموشنلی بلیک میل کریں گے ڈیڈ؟ وہ جھنجھلا کر بولی تو ماجد صاحب پھیکی ہنسی ہنسے۔ میں کون ہوتا ہوں تمہیں مجبور کرنے والا بیٹا؟ میرا کیا ہے، شاید میری زندگی یہیں پر کٹنی اور میں زندگی پر اپنوں سے دور ہی رہوں گا۔ آپ دیکھو نا میری بدقسمتی، 2 سال تک کوئی چھٹی ہی نہیں ہے اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، نہ تو میں وہاں کے کوئی فنکشن اٹینڈ کر پاتا ہوں اور نہ ہی کچھ اور۔ تمہاری ماں تو ویسے ہی وہاں جانا پسند نہیں کرتی، اب باسط اور سبکا کی شادی آ رہی ہے تو وہاں بھی نہیں جاؤں گا، اور اوپر سے انہوں نے ایک امید لگا رکھی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر آؤں اور رخصتی کر کے چلا جاؤں، مگر اب مجھے یہ بتاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ کیسے ہوگا یہ سب۔ وہ افسردہ سے لہجے میں بولے، ڈیڈ میرے خیال میں ساتھ کو بھی مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں کوئی اور ہو۔ باقی رہی بات ان کا فنکشن اٹینڈ کرنے کی، تو میں چلی جاتی ہوں اور وہاں جا کر ڈیورس پیپرز بھی تیار کروا کر ڈیورس لے آؤں گی۔ وہ اطمینان سے بولی تو ماجد صاحب محض اسے دیکھ کر رہ گئے۔ ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری، اگر طلاق ہی لینی ہے تو جاؤ جا کر خود ہی بات کر لو، ماجد صاحب نے کہا تو وہ جیسے کھل ہی اٹھی تھی۔ تھینک یو سو مچ، آپ دنیا کے بیسٹ پاپا ہیں، وہ ماجد صاحب کے گلے لگتے ہوئے بولی تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پھر رمشا بیگم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے انہیں منا کر ہی دم لیا تھا۔ اگلے ہفتے وہ پاکستان جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ جب پاکستان پہنچی تو ایئرپورٹ پر پورا گھرانہ اسے لینے پہنچا تھا۔ وہ ان سب کی اتنی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر حیران تھی۔ اس کا استقبال اس طرح کیا گیا گویا وہ کسی ریاست کی شہزادی ہو۔ رحمان منزل پہنچے تو وہ اتنے بڑے عالیشان گھر کو دیکھنے لگی، اور اسے آج سے 13 سال پہلے کا وہ منظر یاد آیا جب وہ پہلی بار یہاں آئی تھی تو وہ اتنا بڑا گھر دیکھ کر بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ لندن میں تو چھوٹے چھوٹے فلیٹس ہوتے ہیں اور یہاں تو اتنے بڑے بڑے گھر، پھر اس سے بڑی بڑی فیملیز، نئے قسم کے اس کے لیے کھانے بنائے گئے، مگر وہ برائے نام ہی کھا رہی تھی۔ بیٹا آپ کچھ لے کیوں نہیں رہی؟ سندس بیگم نے پوچھا۔ بڑی ماں، میں ڈائٹ کانشیس ہوں اور یہ کھانے سے میرا ویٹ بڑھ گیا تو یہ بہت انہیلتھی ہے، میں آپ کو اپنا ڈائٹ پلان بتا دوں گی تو آپ کل سے وہی سب بنوائیے گا، اس نے آہستہ سے کہتے ہوئے بوائل چاول 2 چمچ ڈال کر پھیکے ہی کھائے۔ سندس بیگم کا چہرہ ہی اتر گیا تھا، کتنی چاہت سے وہ کل رات سے اس کے لیے کیا کیا بنا رہی تھی، یہاں تک کہ میٹھے میں 4 قسم کی ڈشز تھی، مگر اس نے تو کچھ بھی نہ چکھا۔ پلیز مجھے میرا روم دکھا دیجیے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ دراصل بیٹا سبکا اور باسط کے سارے ننھیان والے آئے ہیں تو کمرہ کوئی بھی نہیں خالی سوائے ساتھ کے کمرے کے، تم وہاں رہ لو،
اور ساتھ شہر سے باہر گیا ہے۔ جب وہ آئے گا نا تو میں اسے اوپر گیلری میں بھیج دوں گی۔ باقی یہ شادی کے کچھ دن کی بات ہے، اس کے بعد کمرے خالی ہو جائیں گے۔ سندس بیگم نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بڑی ماں، آپ مجھے روم کا بتا دیجیے، اس نے کہا، اور پھر نفیسہ اور انیسہ اسے لے کر ساتھ کے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ رہنے والے کی ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا، ہر چیز اپنے سلیقے سے پڑی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اسے داد دینے لگی۔ پھر اس کی نکاح کی تصویر پر پڑی تو وہ چونکے۔ یہ ابھی تک تصویر سنبھال کر رکھی ہوئی ہے؟ اس نے انیسہ کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ جی اپیا، اور یہ تصویر بڑی ماں اور بڑے پاپا کے کمرے میں بھی ہے۔ سعد بھائی نے تو اسپیشلی اس کی ایک کاپی کروا کر اپنے کمرے میں لکھوا لی تھی۔ ان کی جان ہے آپ، نفیسہ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو اس کے اندر جیسے سناٹا چھانے لگا۔ وہ بے چینی سے لب کچلتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے سب کو بتانا ہوگا، یہ سب لوگ مجھ سے کون سی امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو کام زیادہ بگڑ جائے گا۔ میں کل ہی اٹھ کے بڑے پاپا سے بات کروں گی اور انہیں سب بتا دوں گی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن صبح سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے بری کے کپڑے دیکھ رہے تھے۔ بیٹا اب تم بھی جلدی سے ہمیں اپنی پسند بتا دو تاکہ تمہارے لیے بھی اچھے اچھے سے کپڑے لے لیں، اور ہمیں دن بھی بتا دو کہ وہ کون سے رکھتے ہیں۔ سندس بیگم نے کہا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بڑے ماں، میں جانتی ہوں آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میری بھی رخصتی ہو اور میں اس گھر میں آ جاؤں، مگر ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے بابا کو بتا دیا تھا کہ میں اس شادی کو نہیں رکھنا چاہتی، اس لیے کسی قسم کی امید مت رکھیے۔ میں یہاں صرف ڈیورس لینے آئی ہوں۔ اس نے گویا سب کے سروں پر دھماکہ ہی کیا تھا۔ لاؤنج میں اس قدر سناٹا تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی اس سکون میں صدائی دے سکتی تھی، اور لاؤنج کے مین دروازے میں کھڑا ساتھ تو ساکت رہ گیا۔ وہ تو آج شام کو آنے والا تھا، مگر راہ کے بارے میں سن کر اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ فجر ٹائم ہی واپسی کے لیے نکل آیا اور ابھی ابھی پہنچا تھا، اور آگے سے اسے یہ سرپرائز ملا۔ اس کی وہ محبت جو برسوں سے دل میں پنپ رہی تھی، اسے بے مول کر دیا گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ ایسے رشتے تو نہیں ٹوٹتے، اور ہمارے ہاں طلاق نہیں ہوتی۔ سندس بیگم نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں ہوتی ہوگی، مگر اب کی بار ہوگی، اور پلیز میں آپ لوگوں سے یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ امیدیں مت رکھیے، اور نہ ہی مجھ سے اتنا پیار جتائیے۔ آپ کو یہ سب دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں صرف اپنے کام کے لیے آئی ہوں، اور ساتھ ہی فیملی فنکشن اٹینڈ کر لوں گی۔ وہ اطمینان سے بولتی ان کی محبتوں کو پھر بے مول کر گئی تھی۔ سعد نے زور سے مٹھیاں بھینچ لی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا؟ آپ کو ہماری محبت دکھاوا لگ رہی ہے؟ آپ ہمارے لیے اتنی عزیز ہے جتنی ہماری باقی بچیاں ہیں، اور ہم اسی لیے آپ کو پیار کر رہے ہیں۔ اس رشتے کی وجہ سے پیار نہیں ہے بیٹے۔ عابد صاحب کو اس کی باتوں پر دلی دکھ ہوا تھا تو وہ بول پڑے۔ I'm sorry بڑے پاپا، مجھے یہ پیار محبت اس طرح کی باتیں سمجھ نہیں آتی، اور نہ ہی یہ فیملیز میں رہنا مجھے سمجھ آتا ہے۔ مجھے جو لگ رہا ہے میں نے وہی کہا، اور آج کے دور میں ایسی محبت کون کر سکتا ہے؟ اب دیکھیے نا، میں نے طلاق کی بات کی، آپ لوگوں کا رویہ چینج ہونے لگا۔ میں جانتی ہوں آپ لوگ اپنے بیٹے کی وجہ سے مجھ پر فدا ہو رہے ہیں۔ آپ کو یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بھی کسی کی محبت کیئر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ واقعی بہت شفاق تھی، اور اس نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف ماجد کی نہیں بلکہ رمشا کی بھی بیٹی ہے۔ نہیں بیٹا، ہمارا رویہ نہیں چینج ہوگا۔ آپ کو نہیں اس رشتے میں رہنا کوئی بات نہیں۔ ہمارے ہاں طلاق نہیں ہوتی، یہ ہم بات جانتے ہیں، لیکن ہم رشتوں کو زبردستی بھی نہیں باندھ سکتے نا۔ اگر آپ کو ساتھ کا ساتھ نہیں چاہیے تو کوئی بات نہیں، آپ یہاں فنکشن انجوائے کیجیے اور اچھے اچھے ڈریس لیجیے۔ آپ بھی ہمارے گھر کی بیٹی ہیں۔ ایک رشتہ ختم ہونے سے دوسرا تو ختم نہیں ہوگا نا۔ عابد صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ ان کے انداز پر تاکید طے کی۔ اسی تو رمشا بیگم نے ہمیشہ نفرت ہی سکھائی تھی، اور یہ عابد صاحب کی شفقت اور اتنی جلدی اس کی بات کو اہمیت دینا اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ساتھ چپ چاپ جیسے آیا تھا ویسے ہی وہاں سے پلٹ گیا، دل جیسے بھرا بھرا سا تھا۔ رات کے وہ گھر لوٹا تو سندس بیگم اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر آیا تو اسے دیکھتے ہی رونا شروع ہو گئی، اور اسے ساری بات بتائی۔ وہ تو پہلے سے جانتا تھا، اس نے اس پر اتنا ریئیکٹ نہیں کیا۔ چھوڑے نا ماں، جو لوگ ہمیں کچھ نہیں سمجھتے ان کے لیے کیا جھلا کرنا۔ اب اپنی طبیعت مت خراب کیجیے۔ انہوں نے سینے سے لگاتے ہوئے خوشگوار لہجہ بنا کر بولا۔ اچھا چلو میں کھانا لگاتی ہوں۔
سندس بیگم نے کہا تو وہ انکار کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی ماں کا دل رکھنے کے لیے وہ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ تیزی سے اس نے کچھ کھانا کھایا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے کی لائٹ آن کیے بغیر ہی واش روم کی جانب بڑھا اور کپڑے چینج کر کے وہ بیڈ پر آ لیٹا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی جلد ہی آنکھ لگ گئی، جو کہ کسی نرم گرم وجود کے احساس سے کھلی۔ اس نے آنکھ کھول کر سر کو موڑنا چاہا تو اسے اپنے سینے پر بھاری بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ جیسے ہی اٹھایا تو ہاتھ اپنے سینے پر موجود وجود کے بالوں سے لگا۔ مہکتے لمبے بال بتا رہے تھے کچھ صنفیں نازک ہے۔ ساتھ کا دل ڈھک سے رہ گیا۔ اس نے ہڑبڑا کر اسے پیچھے دھکیلتے لارڈ سٹون کی طرح آنکھوں میں ملتی ہوئی مندی مندی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بھی ساحت کو دیکھ کر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ What the hell؟ آپ کی ہمت کیسی ہوئی میرے بیڈ پر آنے کی؟ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ یہ میرا کمرہ ہے، تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ یہ تمہارا لندن نہیں ہے جہاں پر کسی کے کمرے میں بھی آ کر سو جاؤ گی۔ تمہارے وہاں ہوتا ہوگا اس طرح۔ ساتھ میں اس کے بازو سے کھینچتے اپنے قریب کر کے دھاڑ کر پوچھا۔ اسے دیکھتے ہی صبح کو غصہ باہر آنے لگا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بکواس کرنے کی؟ کہ میں کسی مرد کے ساتھ سوتی رہی ہوں؟ آپ نے دیکھا ہے مجھے؟ ہاؤ ڈیئر یو؟ اس کی سینے پر ہاتھ مارتے سے دھکیلتے ہوئے بولی اور اسی نام میں وہ اسے لیتا بیڈ پر نیچے گرا۔ وہ نیچے اور راہا اس کے اوپر تھی۔ ساتھ کے لب اس کی رخسار سے مچ ہوئے تھے۔ راہا کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے رخسار پر کسی نے دہکتے ہوئے انگارے رکھتی ہیں۔ وہ تڑپ کر اس کی حسار سے نکلنا چاہتی تھی، مگر ساتھ کا بازو اس کی کمر کے گرد لپٹا تھا، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اس کے اوپر گری اور اب کی بار راہا کے لب آہستہ سے ساتھ کے لبوں سے ٹکرائے تو ساتھ کو ایسے محسوس ہوا جیسے پورے بدن میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ آپ مجھے چھوڑیں گے؟ وہ انتہائی غصے سے بولی تو ساتھ سے اپنے پہلو میں گراتے اس کی دونوں بازوؤں کو بیڈ سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو ڈاکٹر راہا۔ وہ چبا چبا کر بولتا اسے ساکت کر گیا، پھر آہستگی سے دور ہوتا بیڈ سے اترا اور جا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ راہا غصے سے اٹھی باہر جانے لگی تو ساتھ نے پھرتی سے اٹھتے دروازے کے قریب جا کر اس کا راستہ محسوس کیا۔ ہٹ جائیے میرے راستے سے ورنہ میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کروں گی۔ وہ غصے سے بولی تو ساتھ نے اس کے بازو سے دبوچتے اسے دیوار سے چپکایا۔ میری ماں تمہاری وجہ سے بہت ہرٹ ہے۔ اچھا ہوگا تم اس وقت کوئی تماشا مت کرو، تمہیں کمرے سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری مہمان ہو تم اور ہم اپنے مہمان کی بہت قدر کرتے ہیں۔ جا کر بیڈ پر سو جاؤ، آج کی رات میں صوفے پر آرام کر لوں گا۔ کل سے یہاں پر کمرے میں نہیں آؤں گا، بلکہ اوپر گیلری میں جا کر سو جاؤں گا۔ ابھی فی الحال وہاں اوپر جا کر سونا ممکن نہیں کیونکہ سردی بہت ہے اور کمفرٹر میرے پاس موجود نہیں ہے۔ میں ماں سے جا کے سوٹ مانگتا اچھا نہیں لگتا۔ وہ نہ جانے سے کیوں وضاحت دے رہا تھا۔ وہ بھی اب کی بار بنا کوئی تماشا کیے جا کر چپ چاپ لیٹ گئی۔ اگلے دن صبح کمرے میں کھٹپٹ سے آنکھ کھلی تو ساتھ وارڈروب کے سامنے کھڑا کپڑے اور اپنی باقی کی چیزیں نکال رہا تھا۔ اپنے بال سمیٹتی اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھی اور منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو ادھر سے شرٹ لیس پلٹتے ساتھ سے ٹکرا کر گرنے ہی والی تھی کہ وہ جلدی سے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ وہ یک ٹک اس کی جانب دیکھی کہ جس کا کشادہ بدن اور سکس پیک اس کی فٹنس کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے کافی متاثر ہوئی۔ ٹھیک ہو تم؟ ساتھ اسے یک ٹک اپنی طرف دیکھتے پا کر پوچھا تو وہ جلدی سے ہوش میں آتی اس کے کندھوں سے تھام کر سیدھی ہوئی۔ پھر وہ بنا اس کا جواب سنے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کال پر رمشا بیگم کو کل کی ساری باتیں بتانے لگی۔ اب دیکھنا کسی نے تمہارے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرنی۔ میں تو کہتی ہوں جلدی سے ڈیورس لو اور فنکشن ہونے سے پہلے ہی آ جاؤ۔ آج ہی ڈیورس لے لو۔ رمشا بیگم نے اسے مشورہ دیا۔ نہیں ماما، بابا کا دل ٹوٹ جائے گا اور میں نہیں چاہتی کہ میں انہیں ہرٹ کروں۔ آپ جانتی ہیں نا، آپ دونوں میرے لیے بہت اہم ہیں، اس لیے میں ان کی خواہش کے مطابق فنکشن اٹینڈ کر کے ہی آؤں گی۔ چلو دیکھ لو جیسے تمہاری مرضی، اپنا خیال رکھنا۔ رمشا بیگم نے کہا تو وہ کال کاٹ کر متذبذب انداز میں سوچ رہی تھی کہ باہر جائے کہ نہیں، کیونکہ کل رات بھی سب لوگ بڑے اداس سے تھے اور اس سے بات کم ہی کی تھی۔ پھر وہ ساری سوچیں چٹک کر باہر آئی تو باہر ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سب لوگ چپ ہو گئے۔ ارے بھئی کیا ہو گیا؟ ہماری بیٹی کو دیکھتے ہی سب کے موڈ ایسے کیوں بن گئے؟ میں نے کہا نا، کوئی یہ باتوں کو دل پر نہیں لیتا۔ اب ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی تم میں سے کسی پر کوئی فیصلہ تو پہ برداشت کرو گے؟ عابد صاحب نے پھر سے اپنے ازلی سورہ جو انداز سے سب کو سمجھایا۔
آئیے نا پیا، ہم آپ کو اپنی شاپنگ دکھاتے ہیں۔ آپ کو بھی اگر شاپنگ کرنی ہے تو بتائیے۔ نفیسہ نے بات کرنے میں پہل کی اور پھر سب لوگ اس سے باتیں کرنے لگے۔ سارا دن گزر چکا تھا۔ سندس بیگم، فریحہ بیگم اور فرح بیگم کا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہی تھا۔ کسی نے دوبارہ اس پر بات نہ کی، بلکہ الٹا اسے شاپنگ کے لیے شاپنگ مال بھی لے کر گئے اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کے فنکشن کے لیے ہیوی ڈریسز دے دیا۔ پھر انیسہ نفیسہ نے اسے اپنے ساتھ گول گپے بھی کھلائے۔ وہ کھانا تو نہیں چاہ رہی تھی مگر اسے کافی ٹیسٹ اچھا لگا، اور کھٹے بہت زیادہ تھے، اس کا گلا بھی خراب ہو رہا تھا۔ وہ نازک مزاج رات کو بخار میں پھٹک رہی تھی۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی کو آواز دے دیتی۔ پھر وہ خود کو سنبھالتی اٹھ کر بیٹھی اور فرسٹ ایڈ باکس تلاش کرنے لگی۔ اسے پتا تھا یہ ڈاکٹر کا کمرہ ہے تو یہاں پر کوئی نہ کوئی میڈیسن ضرور ہوگی۔ میڈیسن نکال کر وہ کھانے لگی تو پانی موجود نہیں تھا۔ وہ بمشکل اٹھ کر چلتی ہوئی باہر آئی، مگر سیڑھیوں کے پاس آتے ہی اسے چکر آنے لگے۔ جگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے ارد گرد بکھرے ہوئے کانچ دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا گھومتا ہوا سر تھاما اور سر جھٹک کر اپنی آنکھوں کے آگے آئے ہوئے اندھیرے کو جھٹکنا چاہا، مگر آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ مگر وہ نہ آگے جا سکتی تھی نہ پیچھے، کیونکہ کانچ ہی کانچ بکھرے تھے اور اس کے پاؤں بھی ننگے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ گر کر سیڑھیوں سے نیچے ہی جائے گی۔ اسے سہارے کے لیے ریلنگ کو تھام لیا۔ ساتھ جو کہ اوپر گیلری میں سو رہا تھا، نیچے سے کچھ ٹوٹنے کی آواز سن کر وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا تو سیڑھیوں کے پاس تھر تھامے کھڑی راہا کو دیکھ کر چونک گیا۔ راہا، are you okay؟ سادہ سے پکارا تو وہ جلدی سے اس کے بازو تھامتی سر سینے پر رکھی۔ اس کا وجود آگ کی طرح دہکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک دم سے چونک گیا۔ راہا، are you okay؟ اس کا رخسار تھپتھپاتے ہوئے بولا تو اس نے کچھ بولنے کے لیے لب فاق کیے مگر کچھ بول نہ پائی۔ اسے آہستہ سے اپنی گود میں اٹھاتا کمرے میں لے آیا۔ تمہیں اتنا بخار تھا تو تم نے بتایا کیوں نہیں کسی کو؟ اس کے ماتھے کو چھوتے ہوئے بولا۔ کچھ کھایا تم نے؟ ایک اور سوال آیا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ اچھا تم لیٹو، میں پانی لے کر آتا ہوں، پھر میڈیسن کھا کے آرام کرنا، ساتھ نے کہا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آیا، اس سے سہارا دے کر بٹھاتے میڈیسن کھلائی۔ گلا بہت دکھ رہا ہے، وہ بمشکل بولی۔ اچھا اب آرام کرو، فی الحال صبح ماما سے بولوں گا وہ قہوہ بناتی ہیں ایک، اس سے کافی زیادہ فرق پڑتا ہے گلے کو۔ میں ڈاکٹر ہونے کے باوجود ان جڑی بوٹیوں کے بنے ہوئے قہوے کا یوز کرتا ہوں۔ اس کی سر کو دباتے ہوئے اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ حیرانگی سے بس یپی کو صحیح دیکھی جا رہی تھی۔ کل تک تو اس سے اس قدر بدتمیزی سے بات کر رہا تھا، مگر آج اس کے لیے فکر مند تھا۔ میڈیسن کے ذریعے سے وہ سو چکی تھی۔ وہ آنکھ کھلی تو جسم ابھی بھی درد کر رہا تھا، ہانچی بھی ہلکی ہلکی آ رہی تھی۔ شاید دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور وہ ٹریک سوٹ میں تھا۔ شاید وہ ابھی ایکسرسائز کر کے آیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس نے پاس آ کر اس کا ماتھا چھوتے ہوئے پوچھا۔ بہتر ہوں، آہستہ سے بولی۔ پھر کچھ دیر کے بعد پورے گھر والے باری باری آ کر اس سے حال احوال دریافت کر رہے تھے۔ وہ ان کی محبتوں پر جیسے شرمندہ سی ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے وہ دن والے الفاظ شرمندہ کرے تھے جب اس نے ان کی محبت کو ایک دکھاوا کہا تھا۔ ساتھ تو تیار ہو کر اسپتال کے لیے نکل گیا، مگر پورا دن کوئی نہ کوئی اس کے پاس موجود ہی رہا۔ کسی نے اسے ایک منٹ کے لیے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ ان سب کی کیئر اور توجہ کی وجہ سے وہ شام تک کافی بہتر تھی، مگر سر میں کافی درد تھا۔ نفیسہ اسے آرام کرنے کا کہہ کر باہر گئی تو وہ بور ہو رہی تھی تو اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ سب لوگ رات کا کھانا کھانے کے بعد گرین ٹی پی رہے تھے۔ ارے بیٹا تم کیوں آ گئی؟ تمہیں کچھ چاہیے تھا تو ہمیں بتا دیا ہوتا، فریحہ بیگم نے کہا۔ نہیں وہ چاچی، میں کمرے میں رہ کر اکتا گئی تھی، میں نے سوچا سب کے بیچ جا کر بیٹھتی ہوں۔ وہ آہستہ سے بولی۔ آج ہے میرا بچہ ادھر۔ سندس بیگم نے اسے اپنے پاس جگہ دی، اپنی کن پٹیوں کو مسلتے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ ہائے بیٹا صرف بال کتنے رکھے اور پتلے ہیں، تیل نہیں لگاتی کیا؟ سندس بیگم نے اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں میں وٹامنس وغیرہ لیتی ہوں، بس تھوڑا سا، اس پر لاپرواہی ہوگی تو اسی لیے شاید، وہ بولی۔ ارے وٹامن وغیرہ تو ٹھیک ہے لیتی ہوں، مگر سر کی جڑوں میں جب تک آئل نہیں ڈالو گی تب تک یہ بڑھیں گے کیسے؟ اب دیکھو ان سب کے بال اتنے لمبے اور بھاری ہیں، میں تو گھر میں تیاری کرتی ہوں جڑی بوٹیوں کو ڈال کر، اتنے اچھے بال سب کے ہیں ہمارے ہاں، ان بالوں کو خوراک چاہیے ہوتی ہے، جہاں نفیسہ تیل پکڑ کر لا، میں اس کی مالش کر لوں۔ سندس بیگم نے کہا۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی مگر ان کی اپنائیت اور محبت کی وجہ سے چپ ہو گئی۔ سندس بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کی چمپی شروع کی
تو اسے اپنا سر ہلکا ہوتا محسوس ہو رہا تھا اور پلکیں خود بخود بوجھل ہونے لگی اور وہ ان کے گھٹنے پر سر رکھے ہی سو گئے۔ سندس بیگم نے سب کو اشارے سے وہاں سے جانے کا کہا۔ سب بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گئے۔ سندس بیگم نے کشن پر سیدھا کرتے اپنی شال اڑائی اور وہاں سے چلی گئی۔ ساتھ تھکا ماندہ سا ابھی گھر پہنچا تھا، وہ اپنے دھیان میں اندر داخل ہوا تو صوفے پہ آرام کرتی راہا کو دیکھ کر چونک گیا۔ نفیسہ اس کے پاس تھی، بیٹھی اپنے کالج کا کام کر رہی تھی۔ کیسی طبیعت اب اس کی؟ اس نے پوچھا۔ جی کافی بہتر ہے۔ وہ بڑی ماں نے ان کی چمپی کر رہی تھی نا تو تب سو گئی اور ابھی تک سوئی ہیں۔ 2 گھنٹے ہو گیا۔ بڑی ماں نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں پاس ویسے ہی رہوں۔ تم جاؤ جا کر آرام کرو، میں اسے کمرے میں لے جاتا ہوں، سعد نے کہا اور پھر اسے آہستہ سے بازو میں اٹھا کر کمرے کی جانب پڑا۔ کسی عجیب سے احساس سے راہا کی آنکھ کھلی تو خود کو سعد کی گود میں دیکھ کر وہ سٹ پٹا گئی۔ سعد نے کمرے میں آتے ہی بیڈ پر احتیاط سے لٹایا، پھر پاس بیٹھ کر اس کا ماتھا چھو کر دیکھنے لگا۔ کیسی طبیعت ہے؟ سعد نے پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، سعد نے ہولے سے رخسار تھپتھپا کر کہا۔ چلو آرام کرو، اور پھر اٹھ کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کپڑے چینج کر کے باہر آیا اور اپنے تکیہ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر روک نہیں پائی۔ کتنی دیر وہ کروٹیں لیتی رہی مگر نیند ہی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس کی نیند کافی زیادہ پوری ہو چکی تھی۔ پھر وہ کمرے سے نکل کر کچھ کھانے کے ارادے سے باہر آئی تو بے اختیار نگاہیں سیڑھیوں کی جانب گئی۔ وہ آج تک اوپر نہیں گئی تھی اور اوپر کا نظارہ دیکھنے کے لیے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ اوپر آئی تو سرد ہوا سے کپ کپی سی تاری ہوئی، مگر وہاں بنی گیلری نما کمرے میں پلنگ پر لیٹے سعد کے پاس آئی، جو کہ آنکھوں پر بازو رکھے اتنی سردی میں بنا کچھ اوڑے لیٹا تھا اور کمفرٹر پاؤں میں فولڈ ہوا پڑا تھا۔ اس نے احتیاط سے وہ کمفرٹر اٹھایا اور اسے اڑانے کے لیے آگے بڑھی تو سعد کے جوتوں میں پاؤں اٹکا اور سیدھی سعد کے سینے پر جا کری۔ سعد، جس کی آنکھ ابھی لگی تھی، سفتاد پر ہاتھ بڑھا کر اٹھا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے پہلو میں گرا دے اس پر جھکا۔ کیا کر رہی ہے یہاں؟ چاند کی مدھم سی روشنی میں اس کے جگمگاتے چہرے کو دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا اور میرا دم گھٹ رہا تھا نیچے۔ اس کی قربت پر جیسے حلق میں کانٹے سے اگائے تھے۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا یہاں، مرد ہوں میں، میرے شورش جذبات بڑک اٹھے تو کنٹرول کھو بیٹھوں گا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ سرد راتوں میں خالی پہلو چلتا ہے اور دل کسی کی قربت کی تمنا کرتا ہے۔ ساتھ بہکے انداز سے بولتا اس کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا کر گیا۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ بمشکل بولی۔ مجھے بھی تمہارے جسم کی بھوک ہے، تمہارے ان لبوں کی پیاس۔ اس کی نچلے لب کو مسلتے ہوئے بولا، پھر جھک کر اس کے لبوں سے گستاخی کرتا اسے منجمد کر گیا۔ اس کے حسان میں بے جان ہو چکی تھی۔ پھر ایک دم سے سعد کے ذہن میں اس کے الفاظ گونجے اور پھر وہ ایک دم پیچھے ہٹا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جاؤ یہاں سے، وہ سرد لہجے میں بولا تو اس کے رویے پر لب کچلتی بمشکل اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی سعد گرنے سے انداز میں پلنگ پر لیٹا اور اپنا ماتھا مسلتے ہوئے خود کو سنبھالنے لگا، مگر جذبات میں آج طوفان بھرپا ہو چکا تھا۔ وہ کیسے خود کو سنبھال پایا تھا یہ بات وہی جانتا تھا۔ دوسری طرف وہ جو محبت پر یقین نہیں رکھتی تھی، اسے نہ جانے سعد کی قربت کیوں اچھی لگی تھی۔ شادی کے دن شروع ہو چکے تھے اور آج مائیوں تھی۔ سب کزنز پیلے رنگ کے ڈریسز میں ملبوس تھی اور اس نے بھی پہلی بار مشرقی لباس پہنا تھا، مگر اسے دوپٹہ نہیں سیٹ کرنا آ رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر دوپٹے کو گلے میں ڈالے باہر آئی تو سعد اسے دیکھ کر تھم گیا۔ وہ شولڈر کٹ، کمر کو چھوتے بالوں کو آج پراندے میں مقید کیے دیسی روپ میں دل میں اتری تھی۔ نہیں سعد، مت دیکھ اس کی طرف، وہ بس چند دن کے لیے یہاں ہے اور تمہارا رشتہ بھی اس کے ساتھ چند دن کا ہے۔ وہ اپنے دل کو ڈپٹتے ہوئے سمجھانے لگا، مگر دل بھی انتہا کا بدتمیز تھا، مان ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بھی سعد پر ٹک سی گئی۔ وہ وائٹ کلر کے سوٹ میں یلو دوپٹہ گلے میں ڈالے وہاں موجود ہر لڑکی کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا، ساتھ ہی راہا ماجد علی کا بھی۔ کچھ دیر کے بعد ڈول کی شروع ہوئی، سب لڑکیوں نے ٹپے گائے۔ اسے کچھ سمجھ تو نہیں آ رہا تھا مگر اسے مزہ بہت آ رہا تھا۔ وہ تالیاں پیٹتے ہوئے انجوائے کر رہی تھی، ساتھ ہی نگاہیں سعد کو ڈھونڈ رہی تھی جو ایک دم سے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد لڑکیاں ڈانڈیاں کھیلنے لگی، اسے بھی انیسہ نے سکھائی تھی۔ سب لوگ اپنا اپنا پارٹنر چن کر لگی تھی، جس کا کوئی پارٹنر نہیں تھا وہ لڑکی کے ساتھ لگی تھی۔ وہ بھی انیسہ کی ایک کزن کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اچانک سامنے سعد آیا تو وہ کزن روما جلدی سے سعد کی طرف بڑھی اور اسے بازو سے پکڑ کر
वहाँ ले आई। प्लीज़ अगर माइंड ना करो तो मुझे साथ के साथ ये डांडियाँ खेलने दे दो मुझे। रोमा ने कहा तो उसने लब कुचलते हुए चुपचाप डांडियाँ साथ को थमा दी और खुद चुपचाप वहाँ साइड पर जाकर तालियां बजाने लगी। रोमा डांडियाँ खेलते हुए मुसलसल सास से कोई बात कर रही थी और वो मुस्कुराकर सुन रहा था। राहा को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। अरे फरा, बात करो ना अपनी जेठानी से मेरी रोमा के लिए। चलो, पहले तो ये बहाना था तुम्हारा कि इसकी शादी हुई है, और वो खत्म हो जाएगी ना शादी, तुम मेरी बेटी का भी रिश्ता पक्का करवा दो। वैसे भी बहुत पसंद करती है साथ को। रोमा की माँ की आवाज़ कानों से टकराई तो उसे अपना आप किसी अनदेखी आग में जलता महसूस हुआ। अरे भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने बात की है भाभी से। वैसे भी भाभी तो अब खुद भी यही चाहती है, क्योंकि रोमा भी डॉक्टर बन रही है। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। फरहा ने मुस्कुरा कर कहा तो वो एक झटके से उठी और तेजी से अंदर की जाने बढ़ गई। उसका वजूद भर भर जल रहा था और कब आंखों से आंसू बहकर उसकी रुखसार भगोने लगे उसे पता ही नहीं चला। वो कमरे में आकर बेड पर ऊंडे मुंह गिरती बेख्तियार रो पड़ी। साथ में डांडियां खेलते एक निगाह उस दुश्मन ने जहाँ पर डाले जिसके चेहरे के तासुरात उसकी अंदरूनी तोड़ फोड़ को जाहिर कर रहे थे। मगर वो उसे अपना वहम समझकर रोमा से बात करने लगा। रोमा उसकी स्टूडेंट भी थी। वो एक मेडिकल कॉलेज में लेक्चर लेता था तो रोमा से मुलाकात होती रहती थी और काफ़ी ज़हीन लड़की थी, इसलिए दोनों में बातचीत में भी बेतकल्लुफ़ी थी। फिर एकदम से वो उठकर अंदर की जाने पड़ी तो साथ भी डांडियां छोड़कर आबिद साहब की तरफ बढ़ा, जो कि उसे बुला रहे थे। मेहमानों को खाना वगैरह खिलाकर सब काम निपटाकर वो जब कमरे में आया तो बेड पर ऊंधे मुंह तकिए में चेहरा छुपाए लेटी उस दुश्मन ने जहाँ को देखा। फिर गहरा सांस भरता वार्डरोब की जानिब बढ़ा। खटके की आवाज़ पर उसने आंखें खोलकर देखा तो साथ वार्डरोब में से कपड़े निकाल कर पलट रहा था। वो उठकर बैठती चूड़ियां उतारने लगी और अंदाज काफी जारहाना था तो एक चूड़ी टूट कर उस कलाई में लगी तो वो बेख्तियार सिसकारी भर गई। उसकी सिसकारी बनने पर साथ पलटा और फिर कपड़े बेड पर रखता तेजी से उसके पास आया। ये क्या कर रही हो पागल लड़की? लड़की, हाथ जख्मी कर लिया तुमने। उसके पास आकर उसका हाथ थामना चाहा तो उसका हाथ झटक गई। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू देखकर एक पल के लिए साकित रह गया। फिर उसके पास बैठते फर्स्ट एड बॉक्स से स्प्रिट निकाल कर उसे कलाई साफ करने लगा। आंसू टप टक साथ के हाथ के पुष्प पर गिरे तो साथ बेचैन सा होता उसे देखने लगा, जो अब हिचकियों से रो रही थी। रिलैक्स रहा, इतना ज्यादा जख्म नहीं है, बैंडेज करूंगा तो दर्द ठीक हो जाएगा। संजीदगी से बोला तो मजीद मजीद हिचकियों से रोने लगी। रिलैक्स रहा, क्या हो गया, ज्यादा दर्द है? और परेशान सा होता उसके चेहरे को हाथ में भरता बोला। उसके केरिंग अंदाज पे जैसे दिल में ठंडी फवार पड़ी थी और बेख्तियार उसके सीने से आ लगी। वो साकी तो जामिद जहाँ तहाँ बैठा रह गया। फिर जब वो अच्छी तरह से रोई तो आहिस्ता से पीछे हट गई। मुझे भूख लगी है, वो सू करते हुए बोली। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है, मैं कपड़े चेंज कर लूँ फिर खाना लेकर आता हूँ। वो रुखसार थपथपा कर बोला और वॉशरूम की जाने बढ़ गया। कुछ देर के बाद वो बाहर निकला और दोनों नीचे डाइनिंग हॉल में आए। तुम बैठो यहाँ पर, मैं खाना लाता हूँ। वो कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला। मैं आपकी मदद कर देती हूँ ना, वो जल्दी से बोली। हमारे यहाँ मेहमानों से काम नहीं करवाते, तुमने तो अगले हफ्ते चले जाना है, अब अच्छे लगेंगे तुमसे काम करवाते। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला, मगर उसकी बात पर जैसे उसके दिल को धक्का सा लगा। उसके दूर जाने के ख्याल से दिल सुकर सा गया और मेहमान वाला लफ्ज तो इंतहा का बुरा लगा था। मगर बिना कुछ बोले चुपचाप डाइनिंग हॉल में बैठे उसे देखने लगी, जो कि बड़ी महारत से खाना गर्म करते हुए उसे ट्रे में रख रहा था। फिर खाना उसके पास रखता उसके साथ वाली चेयर पर बैठ गया। मम्मा तो बताया करती थी पाकिस्तानी लड़के बहुत लेजी होते हैं, पहली माएँ खिदमत करती हैं फिर बाद में बीवियाँ। लेकिन आप तो अक्सर काम खुद ही कर लेते हैं, यहाँ तक कि मेरी भी इतनी केयर करते हैं। वो अचानक से बोली तो वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। यही तो मोहब्बतें होती हैं, और मेरी माँ भी करती है, और बीवियाँ और माँ ये सब लोग अपनी अपनी खुशी से काम करते हैं, कोई किसी को मजबूर नहीं करता। हाँ, कुछ लोग होते हैं गलत भी, मगर ज़रूरी थोड़ी है कि सभी गलत हों। मेरी माँ, मेरी चाचियाँ, इन सबको शौक है ये सब करने का, उन्हें अच्छा लगता है ये सब करना। बचपन से ही माँ जब तक अपने बच्चों को नहीं देती थी, तब तक खुद नहीं खाती थी। अगर कोई घर नहीं आया तो उसका इंतज़ार करती थी, और अब तक यही रूटीन है उनकी। लेकिन वक़्त के साथ-साथ बदला जाता है। मैंने उन्हें मना किया है कि जब मैं लेट हो जाऊँ तो आप सो जाया करें। तो वो कोशिश तो वो यही करती हैं कि वो मेरे आने तक जाग रही हों। फिर वो खुद ही कर लेती हैं मेरे लिए सब कुछ। मगर जब वो सो रही होती हैं ना तो मैं बिल्कुल भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता।
اپنا کام خود ہی کر لیتا ہوں۔ اتنے سال اسپیشلائزیشن کے لیے یورپ میں رہا ہوں تو اس لیے کام کرنے کا عادی ہو گیا ہوں، ورنہ پہلے تو کھانا بھی ماما اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی، کیونکہ پڑھائی کے دوران مجھے کھانے پینے کا ہوش ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ نہ جانے سے تفصیل سے سب کچھ کیوں بتا رہا تھا، اور وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے دلچسپی سے سن رہی تھی۔ ہمیں تو بچپن سے ہی عادت ڈالی گئی اپنا کام خود کرو، مام ڈیڈی اپنا اپنا کام خود ہی کرتے ہیں۔ تو کچھ عرصے کے بعد ملازمہ رکھ لی جو کہ ہمارے گھر کے کام سنبھال لیتی ہے۔ یہاں پر جس طرح بخار میں سب نے میرا دھیان رکھا، ایک منٹ کے لیے اکیلا نہیں چھوڑا، ایسا تو کبھی میں نے لائف میں نہیں دیکھا۔ اسپیشل میرے لیے ٹریٹمنٹ تھا کہ سب کے ساتھ ہوتا ہے یہاں۔ وہ سے مزید سوال پوچھنے لگی۔ یہاں کوئی بھی بیمار ہوتا ہے نا، سب اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ مجھے اور فیملیز کا نہیں پتا، مگر میری فیملیز جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، آپ کو لگ رہی ہے وہ ایسی ہی ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ جب لوگوں کو برا لگا جب تم نے کہا تم یہ شادی کو نہیں رکھنا چاہتی، مگر بھی سب نے اس بارے میں سوچا اور میں نے بھی سوچا، اور میرے خیال میں ہر انسان کو اپنی لائف کو اپنے طریقے سے جینے کا حق ہے۔ میں بھی تو سٹارٹ میں اس رشتے کے بہت خلاف تھا نا، مجھے لگتا تھا کہ یہ ناانصافی ہے، ہم سے ہماری پسند پوچھی نہیں گئی، تو اسی لیے اب علیحدہ ہونا ہی بہتر ہے۔ ہم دونوں اپنی اپنی پسند کے ہم سفر چن سکتے ہیں۔ وہ اطمینان سے بولتا اسے بے سکون کر گیا۔ کیا آپ کی لائف میں کوئی اور ہے؟ اس نے لب کچلتے ہوئے پوچھا۔ ہے تو نہیں، مگر بہت ساری شامل ہونا چاہتی ہیں، تو میرے خیال میں کسی کو تو چانس دینا ہی پڑے گا نا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ویسے میرے خیال میں چچی کی بھانجی بہت اچھی ہے، میری اسٹوڈنٹ ہے، بہت لائق لڑکی ہے، وہ بھی ڈاکٹر بنے گی، میں بھی ڈاکٹر ہوں، تو آئی تھنک ہماری اچھی رہے گی۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ دل ہی دل میں کڑتی چپ چاپ کھانا کھاتے ہوئے اپنے اندر کئی آنسو انڈیلنے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں آ کر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ کی، مگر نیند کہاں تھی، اسے بہت بے چینی سے فیل ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی اور شال لے کر چھت کی جانب بڑھ گئی۔ اوپر پہنچی تو ساتھ پلنگ پر بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ ارے کیا ہوا، اوپر کیوں آ گئی تم؟ وہ دراصل مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں آپ کے پاس تھوڑی دیر اور بیٹھ سکتی ہوں؟ اس کی بات کے جواب میں وہ آہستہ سے بولی۔ بالکل۔ وہ اسے اپنے پاس جگہ دیتے ہوئے بولا تو وہ جھجکتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑ رہی تھی۔ شال لینے کے باوجود اتنی سردی لگ رہی تھی اسے۔ حیرت بھی ہو رہی تھی کہ وہ اتنے دنوں سے وہاں اتنی سردی میں سو رہا تھا۔ آپ چاہیں تو کمرے میں آ کر سو سکتے ہیں، وہ کچھ دیر کے بعد بولی تو اسے چونک کر موبائل سے نگاہیں ہٹائی۔ ارے نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے اتنی سردی نہیں لگتی، اور میں عادی ہوں ان چیزوں کا، وہ آہستہ سے بولا، دوبارہ موبائل پر نگاہیں گاڑ لی۔ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا میرا یہاں پر ہونا؟ اس نے ایک اور سوال کیا تو وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہ لب کچلتے ہوئے بولی۔ آئی تھنک ہمارے بیچ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں نیچے، تو کچھ اور کہنا باقی نہیں ہے، تم اگر مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو نو پرابلم، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ پہلے بھی میں نے ہی آپ سے پوچھا تھا اور آپ نے تب بھی صرف میرے ہی سوالوں کا جواب دیا تھا، آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ مجھ سے کچھ پوچھے، اور یہ بات بھی نہیں پوچھی کہ میں آخر اس رشتے کو ختم کیوں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لب کچلتے ہوئے آہستہ سے بولی تو وہ موبائل کو سائڈ پر رکھتا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سوال کرنا چاہتا تھا، مگر میرے خیال میں حق نہیں رکھتا اس بات کا، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، تو میں نے تمہیں اپنی چوائس چننے کا پورا حق ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری لائف میں کوئی اور ہو جس کی وجہ سے تم مجھے چھوڑنا چاہتی ہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے بتاتی وہ کسی کو پسند نہیں کرتی کہ اچانک سے روما کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ ارے واہ، آپ دونوں یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ دونوں میں تو ڈیورس نہیں ہونے والا؟ روما نے پاس آ کر عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے روما، یہ بھی میری کزن ہے جس طرح تم ہو، میں تمہارے ساتھ بھی تو گفتگو کرتا ہوں، اگر تم بھی یہاں آتی تو میں تم سے بھی بات کرتا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولتا اسے ساکت کر کے بس یک ٹک اس کے چہرے کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ اسے بہت برا لگا تھا کہ اس نے روما اور اس کو ایک برابری میں لا کر کھڑا کیا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں چلتی ہوں، وہ آہستہ سے کہتی ہوئی اٹھی اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ پھر مڑ کر دوبارہ انہیں دیکھا تو روما بڑے استحقاق سے ساتھ کے ہاتھ سے کپ لیے کافی پی رہی تھی۔ راہا اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے وہاں سے نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹی تو اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا بیڈ پر جیسے کسی نے کانٹوں کا بستر بچھا دیا ہو، کسی پل چین نہیں تھا۔
اسے یہ سوچ سوچ کر اندر ہی اندر بے چینی ہو رہی تھی کہ اس وقت اس کا شوہر کسی اور لڑکی کے ساتھ بیٹھا بات چیت کر رہا ہے۔ وہ کڑتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ اگلے دن مہندی کی رسم ہوٹل میں تھی۔ وہ ملٹی کلر کے لہنگے کے ساتھ شاکنگ پنک کرتی پہنے مشرقی حسن میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب کے ساتھ ہوٹل کے لیے روانہ ہو گئی۔ ساتھ تو پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ راہا وہاں پہنچی تو اس کی متلاشی نگاہیں صرف ساتھ کو ہی تلاش کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہوٹل کے مینیجر کے ساتھ اندر آیا۔ سادہ سے حلیے میں بھی وہ اس وقت پورے فنکشن کی جان لگ رہا تھا۔ ہر لڑکی کی نگاہیں اس کی طرف تھی۔ وہ چلتی ہوئی اس کی طرف بڑھی، اس سے پہلے اس تک پہنچتی کہ روما اچانک نہ جانے کہاں سے نکل کر ساتھ کے سامنے آ گئی اور اسے بازو سے پکڑ کر سائڈ پر لے گئی۔ راہا دھواں چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ روما نے اسے کپڑے پکڑائے تو وہ چینج کرنے کے لیے ہوٹل کے چینجنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو وائٹ شلوار کرتے میں ملبوس تھا۔ راہا مبہوت اس اپالو کے مجسمے کو دیکھ رہی تھی۔ روما اس سے ہنستے ہوئے بات کرتے سے ویسٹ کوٹ پہنا رہی تھی۔ راہا کا دل چاہ رہا تھا کسی طرح اس لڑکی کو یہاں سے بھگا دے، نہ جانے وہ زہر کیوں لگ رہی تھی۔ وہ غصے سے جا کر ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئی۔ فنکشن میں سب نے بہت انجوائے کیا مگر وہ ایک سائڈ پر ہی بیٹھی تھی۔ کسی ایک نے بھی اسے آ کر اپنے ساتھ انجوائے کرنے کو نہیں کہا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک جانتا تھا کہ وہ ان چیزوں کی عادی نہیں ہے۔ مگر اس بار وہ دل سے چاہتی تھی کہ سب لوگ اسے کہیں کہ وہ سب کے ساتھ شامل ہو۔ مگر وہ لوگ تو اس سے شاید اب بات بھی بڑے محتاط انداز میں کرتے تھے کہ اسے برا نہ لگ جائے، اور اسے یہی باتیں اب بری لگ رہی تھی کہ سب لوگ اسے غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں کئی بار نم ہوئی۔ دل چاہ رہا تھا اس جگہ سے اٹھ کر کہیں دور بھاگ جائے۔ پھر جب اس کی برداشت جواب دے گی تو وہاں ویٹرس سے پوچھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ واش روم میں آ کر واش بیسن پر جھکے وہ اپنے چہرے پر چھینٹے مارنے لگی، مگر آنسو جو کب سے رکے ہوئے تھے وہ مسلسل بہنے لگے۔ کتنی دیر وہیں پر بیٹھی رہی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلی تو اسے ایک جگہ پر ٹیرس پر نظر آیا۔ وہاں جا کر کھڑی ہو کر چمکتے چاند کو دیکھنے لگی جو کہ آدھا بادلوں کے اندر تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر وہیں پر کھڑی رہی، اور جب وہ واپس اپنے ہال میں آئی تو وہاں پر ایک بھی مہمان نہیں تھا۔ اسے یاد آیا جب وہ واش روم آئی تھی تو تبھی فنکشن کا اختتام ہونے کے قریب تھا۔ وہ یہ سوچ کر گھبرا گئی کہ سب لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ وہیں ایک چیئر پر بیٹھے ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کا تو موبائل بھی آج گھر رہ گیا تھا۔ اسے تو یہاں کے راستوں کا بھی نہیں پتا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سعد مینیجر سے کل کے فنکشن کے بارے میں بات کرنے کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ وہ وہاں پر بیٹھا اسٹیج کی ڈیکوریشن پر بات کرنے لگا۔ اسے بات کرتے کرتے کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نکلا تو ہال سے گزرتے ہوئے باہر جا ہی رہا تھا کہ اسے راہا ایک ٹیبل پر سر رکھے روتی دکھائی دی۔ راہا! اسے پاس جا کر حیرانگی سے پکارا تو ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، پھر ایک دم سے اٹھی اور اس کے گلے لگے ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ ساکت جامد سا کھڑا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ بیچ میں سے ہوا بھی نہ گزر سکے۔ ریلیکس رہا، وہ آہستہ سے خود سے الگ کرتے اپنے انگوٹھے کے پوروں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، سب لوگ مجھے بھول کر چلے گئے، کسی ایک نے بھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو ساتھ شرمندہ ہو گیا۔ میں سب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، انہیں لگا ہوگا کہ تم شاید چلی گئی ہو، اسی لیے ایسا ہوا ہے، ورنہ وہ ایسا کیوں کریں گے راہا؟ میں جانتی ہوں ان لوگوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مگر میں بہت ڈر گئی تھی۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے ہچکیوں کے درمیان بولی، اچھا بس، کھانا کھایا تم نے؟ اس کی رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کیوں؟ دل نہیں چاہ رہا تھا۔ آہستگی سے جواب آیا، چلو باہر کہیں کھانا کھاتے ہیں، پھر گھر چلتے ہیں۔ وہ بولا، پھر اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دونوں نے باہر کھانا کھایا اور کافی لیٹ کر پہنچے تھے۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ کافی بنانے چلا گیا تو راہا بھی کپڑے چینج کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں بھاپ اڑاتے کافی کے مگ تھے۔ تھینک یو، اس کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ دونوں کے درمیان دبیس خاموشی تھی۔ وہ اپنے دل کی بات کہنا چاہتی تھی مگر لبوں پر آ ہی نہیں رہی تھی۔ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی، اب اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اسے ساتھ کا ساتھ اچھا لگتا ہے، مگر دل کی یہ بات زبان پر آ ہی نہیں رہی تھی۔ حالانکہ وہ اس قدر پورے اعتماد لڑکی تھی،
कॉफ़ी पीने के बाद साथ तो सोने के लिए ऊपर चला गया और वो भी सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद नहीं आ रही थी। उसने उठकर काफ़ी दिनों के बाद अपनी डायरी लिखना शुरू की और अपनी डायरी में अपने दिल की बात सारी लिख डाली। सोने से पहले वो इरादा बांध चुकी थी, कल वो साथ को बिना झिझके सब कुछ बता देगी। मगर अगले दिन बारात की मसरूफियत की वजह से साथ से इसकी बात नहीं हो सकी और वलीमे के दिन वो लाइट स्किन कलर की मैक्सी में मलबूस थी। आज उसने पूरा इरादा कर लिया था कि वो सास से अपने दिल की बात कहकर ही रहेगी, मगर साथ कहीं नजर ही नहीं आ रहा था आज भी। कुछ देर गुजरी तो सुंदस बेगम उठकर स्टेज की जाने पड़ी। उनके साथ साथ भी था। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर वलीमा के साथ साथ एक और तकरीब मुनक्कद होने जा रही है, मेरे बेटे साद की शादी के मुतल्लिक। 1 महीने बाद दोबारा से फिर आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा। इस वक्त तो मेरे बेटे की मंगनी है रोमा के साथ। रोमा बेटा ऊपर आओ। सुंदस बेगम ने हाथ से इशारा करते हुए कहा तो राह पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। साथ के चेहरे से लग रहा था कि ये सब पूछ कर किया गया है। राह के गले में जैसे आंसुओं का घोला सा बन गया। वो चुपचाप सर झुका के कि कहीं इसकी आंखों की नमी सबको न दिख जाए। फिर वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए स्टेज पर आई जहां पर साथ सबसे मुबारकबाद वसूल कर रहा था। उसे आते देखा तो रोमा ने जल्दी से साथ के आवाज से जोर से दबोचते उसे जताती निगाहों से देखा तो वो दिल से उठती टीसों को दबाती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर उन्हें मुबारकबाद देने लगी। फिर कुछ देर के बाद वो ड्राइवर के साथ घर निकल आई। घर आते ही उसने कल सुबह की टिकट कंफर्म करवाई और बैग में कपड़े रखने लगी। अगले दिन 10 बजे उसकी फ्लाइट थी तो वो जल्दी सोने के लिए लेट गई। अगली सुबह 9 बजे उठी और फ्रेश होकर कपड़े चेंज किए और पैंट कोट पहने अपना अटैची उठाए बाहर आई तो लाउंज में सब लोग बैठे गप्पे मार रहे थे। उसे आधा देखकर सब चौंके। अरे किधर? सुंदस बेगम ने पूछा। बड़ी माँ, मेरी अभी 11 बजे की फ्लाइट है तो बस वापस जा रही हूँ। वो चेहरे पर अपनी मखसूस धीमी सी मुस्कुराहट से जाकर बोली तो सब एक पल के लिए चुप हो गए और साथ का दिल तो जैसे डूब सा गया था। एक उम्मीद खत्म हो चुकी थी, मगर वो नहीं जानता था कि इसमें कसूरवार वही है जिसने माँ की खुशी के लिए कल न चाहते हुए भी रोमा से मंगनी का फैसला किया था। सुंदस बेगम के इमोशनल ब्लैकमेल करने पर जिस दिल से उसने मंगनी की थी उसे पता था। अरे ऐसे कैसे जा रही हो, अभी तो साथ ने तलाक देनी थी ना? रोमा ने तेज लहजे में कहा तो सबके चेहरे पर नागवारी भरे तासुरात उभर आए। बहुत अच्छी बात याद करवा दी तुमने। उम्मीद करती हूँ साथ जल्द ही डिवोर्स भिजवा देंगे। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए तलख लहजे में बोली और फिर बारी बारी सबसे मिलने के बाद वो चुपचाप बाहर की जाने पड़ गई। अरविल के साथ वो एयरपोर्ट पहुंची और जब वो प्लेन में बैठी तो दिल जैसे फटने के करीब था। कितनी मुश्किल से उसने ये सफ़र तय किया था ये वही जानती थी। वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो माजिद उससे पहले ही लेने पहुंचे हुए थे। माजिद साहब को देखते ही उसकी आंखों में जमा आंसू बाहर निकल आए। वो उनके सीने से लगी तड़प तड़प कर रो दी। उसकी हालत पर माजिद साहब परेशान हो गए। क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रही हो? उसके आंसू साफ करते हुए बेचैनी से बोले, मगर वो मुसलसल रोए जा रही थी। बताओ ना मेरी जान, क्या हुआ, मेरा दिल दहल रहा है। माजिद साहब ने कहा तो वो आंसू साफ करते हुए पीछे हुई। कुछ नहीं डैड, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी ना, इसलिए आपको देखते ही आंसू निकल आए। वो चेहरे पर बमुश्किल मुस्कुराहट से जाकर बोली तो माजिद साहब ने उसके जूठ पर उसे गौर से देखा, मगर कुछ नहीं बोले। पूरा रास्ता वो गुमसुम सी विंडो से बाहर देख रही थी। घर आते ही उसने बराए नाम खाना खाया और फिर सोने के लिए अपने कमरे की जाने पड़ गई। बेड पर लेटते ही फिर से दिल से टीसे सी उठने लगी थी। दिल चाह रहा था धाड़े मार मार कर रोए, मगर वो खुद पर काबू करती सोने की कोशिश करने लगी। सात आधी रात को कमरे में आया तो जैसे पूरे कमरे में उस दुश्मन जान की खुशबू सी बसी हुई थी। वो चलता हुआ बेड पर आकर बैठा और बेड पर हाथ फेरते हुए उसे महसूस करने लगा। तकिए पे पड़ा हुआ उसका स्कार्फ पकड़कर उसने अपने चेहरे से लगाया। मेरा दिल गलत था, मुझे लगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। आज सारी उम्मीदें खत्म हो गई। वो नम आंखों से दिल ही दिल में इससे मुखातिब हुआ। आने वाले दिनों में वो जैसे हंसना बोलना ही भूल गया था। सब लोग उसकी हालत पर परेशान थे। शादी में 10 दिन बाकी हैं बेटा, कुछ तो एक्साइटमेंट दिखाओ। वो आज जब घर आया तो सुंदर बेगम ने उसे आड़े हाथों लिया। मुझे ये शादी नहीं करनी, उसे खुश नहीं रख पाऊंगा माँ। आपने जबरदस्ती ये रिश्ता तय कर दिया, अब एकदम से शादी, इस रिश्ते को निभाने की सिचुएशन में नहीं हूँ। मेरा दिल दर्द से भरा हुआ है माँ, प्लीज अभी फिलहाल इसे रोक दीजिए।
یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ منگنی توڑیے، کچھ ٹائم تو دیجیے مجھے کہ میں خود کو سنبھال سکوں، اپنے دل سے راہوں کو نکال سکوں۔ آپ نے تو مجھے میری محبت پر سوگ منانے کا بھی وقت نہیں دیا۔ میرا دل جیسے پھٹنے کے قریب ہے۔ میں روما کو دکھ نہیں دینا چاہتا، پلیز آپ ہی سمجھ جائیں۔ وہ بے بسی سے بولا تو عابد صاحب نے اپنی شریک حیات کو دیکھا جو اس بار ضد پر ہی اڑ گئی تھی۔ مجھے یہ بالکل ٹھیک نہیں لگا کہ ہم کسی لڑکی کی زندگی اس طرح خراب نہیں کر سکتے۔ ہماری بھی بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ کے بیٹے نے اس سچویشن میں روما کو دکھ دے دیا تو کیا کریں گی آپ؟ عابد صاحب نے کہا، وہ سنبھال لے گی اسے، اور اب اس بے وفا لڑکی کی وجہ سے میں اپنے بیٹے کو اس طرح جلتے کٹتے دیکھوں؟ میں تب ہی اس رشتے کے خلاف تھی، بہت رونا ڈالا تھا میں نے کہ مت ہونے دیں یہ سب، کیونکہ رمشا کبھی بھی اس رشتے کو رہنے نہیں دے گی۔ اور وہی بات ہوئی نا، اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اسی کی بیٹی ہے، اتنی ہی خود غرض۔ ہم لوگوں نے اتنا اسے پیار دیا، ہمارا پیار بھی اسے بدل نہ سکا۔ شادی کے اگلے ہی دن ہمیں نہ بتایا نہ کچھ، جانے سے پہلے کہا، بس آگاہ کر دیا کہ جا رہی ہوں میں، اور طلاق کے پیپرز بھیج دیجیے۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی چلی گئی، ساتھ چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکال کر واپس پلٹنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر سائڈ پر پڑی ڈائری پر گئی۔ وہ ڈائری نکال کر کرسی پر بیٹھا اور اسے پڑھنے لگا، پھر لاسٹ لکھا ہوا پڑھا جیسے اس کی سانسیں تھم گئی۔ پیاری ڈائری، مجھے لگا تھا کہ میں آج ان سے اپنے دل کی بات کہوں گی، مگر وہ تو جیسے منتظر ہی تھے ہی اس بات کی کہ میں اس رشتے کو ختم کروں۔ وہ آگے بڑھے، انہیں مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ روما سے محبت کرتے ہیں وہ، میں انجانے میں ان کو دل میں بسا بیٹھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ کسی اور کے بن چکے ہیں۔ اگر میں یہاں پر مزید رکی تو مر جاؤں گی، میں اپنے ساتھ کو کسی اور کا بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا اس کا دل خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ ڈائری لے کر بھاگتا ہوا باہر آیا اور چلا چلا کر سب کو پکارنے لگا، مہو مجھ سے پیار کرتی ہے، بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ میں یہ سمجھ ہی نہیں پایا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اس سے محبت کرنے لگی ہے، مگر پتہ نہیں میں نے اتنی جلدی کیوں کی۔ اگر میری اس دن منگنی نہ ہوئی ہوتی تو مجھ سے اظہار محبت کرنے والی تھی۔ وہ ایکسائٹمنٹ میں بولتا جا رہا تھا، مجھے جانا ہے اس کے پاس، میں جاؤں نا ماں؟ وہ سندس بیگم کے کندھوں سے تھامے امید بھرے لہجے میں بولا، اور کتنے دنوں کے بعد اس کے لہجے میں وہ کھنک تھی، چہرے پر خوشی بھرے تاثرات تھے۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ سندس بیگم اب کیا کہے گی اور روما کا کیا۔ ان کے سوال پر اس کا دل سکڑا۔ ارے بابی، میں سمجھا لوں گی انہیں، میں تو پہلے ہی اس بات کے خلاف تھی کہ ابھی جب تک طلاق نہیں ہو جاتی منگنی نہیں ہونی چاہیے، مگر آپ کو اور ان لوگوں کو جلدی تھی۔ خیر، رشتے زبردستی نہیں بنتے، میں روما کو سمجھاؤں گی، فرح نے اپنے ازلی سادہ انداز میں کہا تو ساتھ جلدی سے ان کے گلے لگ گیا۔ تھینک یو چاچی، تھینک یو سو مچ، وہ ان کے ہاتھ چومتے ہوئے بولا۔ اچھا اچھا، بس بس، پگلے رلائے گا کیا؟ اب جلدی سے تیاری کر اور ہماری بہو کو واپس لے کر آ، فرح نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ سندس بیگم کی طرف مڑا جو چپ چاپ کھڑی تھی۔ میں جاؤں ماں؟ سندس بیگم نے اپنے فرما بردار بیٹے کو دیکھا تو دل کے انکار کے باوجود بے اختیار سر اس بات میں ہل گیا۔ وہ ان کے گلے لگتا ان کا ماتھا چوم کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے دن صبح اس کی لندن کی فلائٹ تھی۔ وہ ماجد کو پہلے ہی ساری بات بتا چکا تھا۔ آنے والے وقت کو سوچتے وہ بہت خوش تھا۔ ماجد صاحب نے جب شمسا کو یہ بات بتائی تو وہ ناگواری سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں اپنی بیٹی کو وہاں ہرگز نہیں بھیجوں گی، دیکھا نا اس کی کیا حالت ہوگی اس دن سے، نہ کچھ ٹھیک سے کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ وہ تب کر بولی، اور اس کی وجہ اس کے دل میں تات کے لیے محبت ہے، تمہیں نظر نہیں آتا؟ یا پھر تم انجان بنتی ہو؟ شرم کر لو، کچھ اپنی بیٹی کی خاطر ہی مان جاؤ، اس کی خوشی کے لیے ہی مان جاؤ۔ مجھے تو زندگی بھر تم نے کوئی خوشی نہیں دی، میرے اپنوں سے مجھے الگ رکھا، میں نے سب سہا، مگر اب کی بار میں اپنی بیٹی کی خوشی میں تمہیں رکاوٹ نہیں بننے دوں گا۔ وہ تلخ لہجے میں بولے، آپ کو کیا لگتا ہے میں اس کی دشمن ہوں؟ تو اور کیا اس کو کیا کہتے ہیں، یہ دشمنی ہی تو ہے کہ تم اپنی بیٹی کی خوشیوں کو خود نگل رہی ہو۔ صرف ایک بار اپنی آنکھوں سے یہ نفرت کی پٹی اتار کر تو دیکھو، میری فیملی نے کبھی تمہارے ساتھ کچھ برا کیا ہو تو بتاؤ۔ اس کے دل میں جو جگہ بنی ہے نا، یہ چند دن وہاں رہنے کی وجہ سے تھی۔ میں جانتا ہوں ان سب کو، تمہاری بیٹی کی نفرت بیزاری کے باوجود ان لوگوں نے محبت دی اسے، یہی چیز نے تمہاری بیٹی کو بدل دیا، مگر تم نہیں بدلی، اور شاید میرے مرنے کے بعد ضرور بدل جاؤ گی جب تمہارا کوئی اپنا نہیں رہے گا۔ ماجد صاحب نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ تڑپ اٹھی۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ وہ بولتے ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں جانتا ہوں میں سخت الفاظ یوز کر رہا ہوں، لیکن تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟
تم نے مجھے اس بات پر اکسایا ہے کہ میں تم سے اس طرح بات کروں۔ خیر چھوڑو یہ سب باتیں اور اپنے داماد کے آنے کی تیاری کرو۔ کل وہ سرپرائز دینے آ رہا ہے تمہاری بیٹی کو۔ پھر اس کے بعد اپنے بیٹی کے چہرے کی خوشی دیکھ کر تمہیں جو فیصلہ کرنا ہے تم کر سکتی ہو، ماجد صاحب نے کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ اگلے دن ماجد صاحب نے سعد کو ایئرپورٹ سے پک کیا اور جس جگہ راحت جاب کرتی تھی وہاں چھوڑ دیا۔ اس نے وہاں سے آئی لو یو راہا کے بلونز بنوائے اور اس کے ہاسپٹل کے عین نیچے کھڑا ہو گیا۔ راہا اس وقت سب ڈاکٹرز کے سامنے کھڑی پریزنٹیشن دے رہی تھی کہ اچانک سے ایک کھلبلی سی مچی۔ سب لوگ ونڈو سے باہر دیکھ رہے تھے۔ میں یہاں پر پریزنٹیشن دے رہی ہوں، آپ سب کا دھیان کہاں پر ہے؟ اگر حماد کو پتہ چلا تو غصہ ہوں گے۔ وہ انہیں ڈانٹتے ہوئے بولی تو وہ مسکراتے ہوئے سب ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ غصے سے پلٹی تو ونڈو کے پاس 8 ریڈ بلونز تھے جن پر ایک ایک ورڈ لکھا تھا۔ وہ ورڈ پڑھ کر جیسے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ I love you راہا، will you marry me؟ What the hell؟ کون ہے یہ بدتمیز؟ وہ کہتی غصے سے باہر کی جانے بڑھی اور تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تو سامنے کھڑے سعد کو دیکھ کر جیسے اس کی سانسیں ہی تھم گئی۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر اپنی آنکھیں زور سے بند کر کے دوبارہ کھولی، مگر وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ I love you my love، سعد سے کہتے ہوئے اپنی باہیں پھیلائی تو وہ دوڑ کر اس کے گلے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بس میری جان، سعد اس کو سر سہلاتے ہوئے بولا۔ پھر تالیوں کی آواز پر وہ دونوں جیسے ہوش کی دنیا میں آئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے الگ ہو کر ارد گرد دیکھا تو اتنے سارے گورے تالیاں بجا رہے تھے۔ ویری نائس کپل، ایک گورے نے چہک کر کہا تو وہ دونوں مسکرا دیے۔ پھر ان کی نگاہ شمسا اور ماجد صاحب پر پڑی جو کہ مسکراتے ہوئے گاڑی کے پاس کھڑے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سعد اور وہ ان کی طرف بڑھ گئے۔ شمسا نے سعد کو گلے لگا کر دل کی ساری قدورتیں مٹا دی تھی۔ چلو بھئی، کہیں کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، پھر پاکستان کب جانا ہے اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ماجد صاحب نے کہا تو وہ لوگ مسکراتے ہوئے گاڑی کی جانے بڑھ گئے۔ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے اور وہ جانتے تھے کہ آنے والا وقت بہت ہی اچھا ہونے والا ہے، کیونکہ ان کے اپنے انہیں دل سے اپنا چکے تھے۔ ختم شد۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔